अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में आप देख सकेंगे पूरे हफ्ते की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन बोर्ड की टॉप स्टोरीज पर। अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन, दुनिया मदद करे, वजीर आजम इमरान खान। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PTI ने हासिल की बड़ी कामयाबी। पहला मुस्लिम मुल्क दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज हासिल करने में कामयाब। पुराने पाक, फलसफा हयात, नबातात और हैवानात, जानिए इस रिपोर्ट में। अच्छा मशगला इंसानी जिंदगी के दौरानिये को मयारी बना देता है। और मेट गाला फैशन का सबसे बड़ा मेला सजा न्यूयॉर्क शहर में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की हकीकत तस्लीम करना होगी। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को परेशान कुन करार देते हुए कहा है कि तालिबान आलमी सतह पर खुद को तस्लीम कराना चाहते हैं। हमें तालिबान की मदद करनी चाहिए। आलमी बरादरी ने मदद ना की तो इंतशार का खदशा है। अफगान खवातीन ताकतवर हैं, वो अपने हुकूक खुद हासिल कर लेंगी। एक अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल को परेशान कुन करार देता हूँ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में किसी भी मसले का हल फौजी नहीं। अफगान खवातीन ताकतवर हैं और वो अपने खुद हुकूक के लिए लड़ सकती हैं। उनका मजीद कहना था कि तालिबान इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पर हुक्मरान है। तालिबान आलमी सतह पर खुद को तस्लीम कराना चाहते हैं। तालिबान को अपनी बका के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी ने मदद ना की तो इंतशार का खदशा है। आलमी बरादरी ने अगर सूरत हाल पर तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अफगान अवाम ने 20 साल में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से खत्ते को फ़ायदा हो सकता है। अफगान अवाम कभी भी किसी कठपुतली हुकूमत को कबूल नहीं करते। मौजूदा अफगान हुकूमत आलमी बरादरी से ताउन और मदद चाहती है। वहाँ क्या होगा कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि इत्तेहादी होने के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए। 9/11 के बाद अमरीका का इत्तेहादी बनने से पाकिस्तान में मसाइल पैदा हुए और दहशतगर्दों ने यहाँ हमले शुरू कर दिए। इमरान खान ने कहा कि तालिबान हुकूमत तमाम अफगान धड़ों की नुमाइंदगी हासिल कर ले तो 40 साल बाद अमन आ सकता है। नई तालिबान हुकूमत नाकाम होती है तो अफरा तफरी फैल सकती है, जिस पर तशवीश है। अमरीकी सदर से गुफ्तगू के सवाल पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर से बात नहीं हुई। जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया वो मसरूफ़ शख्सियत हैं। अगर मैं 9/11 के वक्त वज़ीर आज़म होता तो अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले की इजाज़त नहीं देता। खेल के मैदान में बाजी ले जाने वाला कप्तान सियासी मैदान में भी बाजी ले गया। जी हाँ, इमरान खान की पार्टी कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कामयाब रही। कंटोनमेंट बोर्ड सिलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ ने मैदान मार लिया। और ये मैदान क्यों ना मारता, मैदान था ही कप्तान का। जी हाँ, मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में होने वाले इंतखाबात के गैर हतमियों गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात तहरीक-ए-इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर हतमियों गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुल्क भर से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 46 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 44 आज़ाद उम्मीदवार कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 283, MQM 10, पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी 3, जमात इस्लामी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। सूबा सिंध से हासिल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान 10 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, PTI 2, नून लीग 1, जमात इस्लामी 1
اور ایک ہی آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی نے 13، نون لیگ نے 12 نشستیں حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جماعت اسلامی 1 نشست حاصل کر پائی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے 11، آزاد امیدواروں نے 7 نشستیں حاصل کی، جبکہ نون لیگ نے 5 اور پیپلز پارٹی 3 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی نے 3 نشستیں حاصل کی۔ کوئی کھیل کے میدان میں بازی لے گیا تو کوئی سیاسی میدان میں، وہیں ایک مسلم ملک ایسا بھی ہے جس کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پاس دنیا کا بہترین ایئرپورٹ ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایئرپورٹس تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، مگر دنیا کا بہترین ہوائی اڈا توقعات سے بھی زیادہ خوبصورت اور منفرد ہے، جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پہلی بار کسی مسلم ملک کے ہوائی اڈے کو دنیا کا بہترین ایئرپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ ویسے تو دنیا کے اکثر ایئرپورٹس میں پرواز کے لیے 2 گھنٹے قبل پہنچنے کی ہدایت کی جاتی ہے، مگر دنیا کے اس بہترین ایئرپورٹ پر اگر پرواز سے 4 سے 5 گھنٹے قبل پہنچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کی سیر سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اسکائی ٹریکس نامی ایئر لائن کنسلٹنگ گروپ نے قطر کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دنیا کا بہترین ایئرپورٹ قرار دیا ہے۔ 1 دہائی سے مسلسل سنگاپور کے چنگ ای ایئرپورٹ کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا تھا، مگر دوحہ کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 2021 میں اسے پیچھے چھوڑنے میں ناکام رہا۔ دنیا کے بہترین ایئرپورٹس کا انتخاب مختلف سروسز اور مسافروں کی رائے سے کیا جاتا ہے، جس میں وہاں دستیاب سہولیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسے ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹ کا حصول کتنا آسان ہے، سامان کتنی دیر میں مل جاتا ہے، امیگریشن کی قطار میں کتنا وقت لگتا ہے، اچھا وائی فائی ہے یا نہیں، ڈپارچر اسکرین کو پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہوئی، اچھے ریسٹورانٹ، معیاری دکانیں اور بھی بہت کچھ۔ ان سب میں حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے دنیا بھر کے مسافروں کے دل جیتنے میں کامیابی حاصل کی۔ 2020 میں یہ دنیا کا تیسرا بہترین ایئرپورٹ قرار پایا تھا، مگر اس سال کرونا وائرس کی وبا نے اسے دنیا کے بہترین ایئرپورٹ کا اعزاز دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسکائی ٹریکس کے مطابق وبا کے باعث عالمی سطح پر سفری مراکز متاثر ہوئے ہیں، مگر حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں توسیع کام جاری رہا، جبکہ اضافی طبی اور حفاظتی معیارات کو متعارف کرایا گیا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے اور ایک نسخہ کیمیا بھی۔ وہیں اس نورانی کتاب میں کئی مقامات پر مختلف حیوانات کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایسے کتنے حیوانات کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں کئی حیوانات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے؟ ان آیات کی تعداد کتنی ہے جن میں چوپائے، پرند اور حشرات کا ذکر موجود ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ قرآن شریف کی 200 آیات ایسی ہیں جن میں حیوانات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 35 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان کے نام بھی موجود ہیں۔ ان میں مختلف نوع کے جاندار شامل ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے، رینگتے اور ہوا میں اڑتے ہیں۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ کہہ لیں کہ قرآن میں مذکور ان حیوانات میں چوپائے، پرندے اور حشرات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس آخری آسمانی صحیفے یعنی قرآن مجید کی چند صورتیں بھی جانوروں کے نام پر ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ بقرہ ہے۔ عربی میں بقرہ جس جانور کے لیے بولا جاتا ہے وہ گائیں ہیں،
اسی طرح شہد کی مکھی کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، جسے قرآن نے نحل کہا ہے۔ سورہ فیل اس قوی الجثہ جانور کے نام پر ہے جسے ہم ہاتھی کہتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہم سبھی نے پڑھی ہے۔ عربی میں مکڑی کے لیے عنکبوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چوٹی پر بھی قرآن میں ایک صورت موجود ہے۔ قرآن نے چوٹی کے لیے لفظ نمل استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں، اور اگر یہ شوق آپ کی کامیابی اور صحت مند زندگی کی ضمانت بن جائے تو سمجھے آپ نے بھرپور جینے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہتے ہیں کہ شوق کبھی بھی انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ شوق مشغلہ انسان میں علمی اور شعوری کو تو برقرار رکھتا ہی ہے، ساتھ میں یہ آپ کو تندرست اور صحت مند رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آرٹ کا ذہنی اور جسمانی صحت کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے۔ خاص طور پر ماہرین نے پایا کہ تخلیقی صلاحیتیں دماغ اور جسم کو اس طرح متاثر کرتی ہیں کہ یہ آپ کے مزاج کو پرسکون بناتا ہے اور اضطراب سے نجات دلاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ آپ کے علمی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے اور مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ شوق افسردگی یا صدمے میں مبتلا لوگوں کے لیے جادوئی دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیقی دماغ کو پرسکون کرتی ہے اور جذباتی توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو صدمے سے ابھرنے میں مدد کرتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ تخلیقی شوق رکھنے والے لوگوں میں الزائمر اور پارکنسن جیسی بیماریوں کے ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں۔ درمیانی عمر کے لوگ یا معمر شخص جن کو دستکاری، سلائی، مصوری کا شوق ہوتا ہے، ان میں علمی صلاحیتوں کے کھونے کے خدشات بہت کم ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو بالغ تخلیق کار ہوتے ہیں ان میں علمی صلاحیت اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے، جو مستقبل میں اعصابی نظام سے متعلق بیماریوں سے بچنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں موسیقی کا شوق ہوتا ہے ان کی قوت مدافعت بہت اچھی ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کا شوق ہونا انسان کو مثبت سمت کی طرف کام کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور غیر ضروری چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے روکتا ہے۔ اس سے آپ خود کو زندہ دل اور تشفی بخش محسوس کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ دوسرے کاموں کو بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوق کو ہی کمائی کا ذریعہ بنا لیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک شخص اپنے کیریئر میں زیادہ مطمئن ہوتا ہے، ڈپریشن سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اور کام کے بوجھ کو بھی بہتر طریقے سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ نیو یارک میں سجا فیشن کا سب سے بڑا میلہ میٹ گالا۔ دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کیے اداکار اور مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ فیشن کی سب سے بڑی تقریب میں سے ایک یعنی نیو یارک کے میٹ گالا میں دنیا کے معروف ترین فنکار نظر آئے، مگر اس تقریب کو دیکھنے والے کے نزدیک بظاہر فنکاروں سے زیادہ ان کے اچھوتے اور منفرد انداز کے ملبوسات زیر بحث رہے۔ اس تقریب کا مقصد میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس کاسٹوم انسٹیٹیوٹ کے لیے امداد جمع کرنا تھا۔ گزشتہ سال یہ تقریب کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی۔ یہاں مدعو کیے گئے مہمانوں کے لیے کووڈ-19 کے حفاظتی قواعد و ضوابط کی پابندی لازم تھی، جس میں سب کے لیے عمارتوں کے اندر بھی ماسک پہننا ضروری تھا۔ مگر ان تمام تر کووڈ پابندیوں کے باوجود فنکاروں نے اپنی فیشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ رواں سال اس تقریب کا عنوان امریکہ میں فیشن کے مختلف انداز تھے، اور اس میں فنکاروں کا فیشن مختلف چیزوں جیسے مشہور فلم میٹرکس اور اسٹیچو آف لبرٹی سے متاثر تھا۔ اس تقریب کی میزبانی پاپ سٹار بیلی ایلش، ٹینس کی کھلاڑی نایومی اوسکا، اداکار ٹیموتھی شالامیٹ اور شاعرہ ایمنڈا گورمن نے کی تھی۔
बुलेटिन बोर्ड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ अहम और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। दिस इज मी मेहरबानो साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।